अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपकी मेज़बान तैयबा अवान आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं नया दौर टीवी। नाज़रीन, आज हम बात करने वाले हैं कि पाकिस्तान में जितने भी जराइम हुए, कितने कत्ल हुए और उनकी कहानियाँ आज तक लोगों के दिलों में ज़िंदा रह चुकी। अगर हम रिसेंटली बात करें तो एक इचरा का इंसिडेंट था जिसे डीएसपी कमर साहब देख रहे थे। उससे पहले क्या लाहौर में या पंजाब में या पूरी इस पाकिस्तान में कोई इस तरह का वक़ूआ पेश आया हो जिसको हमारे लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका हो। छोटी-छोटी स्टोरीज़, छोटे-छोटे वाक़यात आज हम आपकी खिदमत में लेकर आए हैं और आज के हमारे जो मेहमान हैं वो हैं मलिक यकूब साहब, जो कि साबिक डीएसपी ऑफ़िसर रह चुके हैं। इन्होंने अपनी हाज़िर ड्यूटी में क्या-क्या कुछ देखा, ये आज हम आप लोगों से डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सर, अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अल्लाह का शुक्र है सर, बिल्कुल ठीक। नया दौर की स्क्रीन पर पहले तो हम आपको वेलकम करते हैं क्योंकि आपने हमें टाइम दिया, बहुत शुक्रिया आपका। सर, हम जानना चाहते हैं कि आपकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट होती है और आप डीएसपी रह चुके हैं, आपने कई इस तरह के वाक़यात देखे होंगे जिनको देखकर आपके खुद के रोंगटे खड़े हो गए होंगे, पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई होगी। तो आज हमारी ऑडियंस के लिए क्या ऐसे वाक़यात जो आपके ज़हन में हों और आपने हाज़िर ड्यूटी उनको देखा हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये है कि आपने अपना बताया तैयबा अवान और मुझे सिर्फ मलिक याकूब तक रखा है। मैं भी अवान हूँ अल्हम्दुलिल्लाह और प्योर अवान हूँ। मलिक यकूब अवान साहब ने अगर आज हमें वक़्त दिया है तो सिर्फ़ हमारी कास्ट सेम होने की वजह से। अक्सर चीज़ें जो हैं वो रह जाती हैं क्योंकि और कास्ट ना मिलने की वजह से, लेकिन हमारी जो कास्ट है ना अवान कास्ट, इसमें आप अवान का नाम लेकर कह दें कि सर आपसे ये हेल्प चाहिए। जी, वो अवान होगा ना नस्ली जैसे हम हैं, जैसे सर हैं, जैसे उन्होंने हमें वक़्त दिया, तो ये अवान कभी आपको ना नहीं करेंगे। सर, मैंने अब आपका इंट्रोडक्शन करा दिया कि हम लोग क्या हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको मज़ीद कामयाबी से आमीन, नवाज़े। आमीन। अब बेसिकली जो है मैं डिस्ट्रिक्ट अटक, जो पंजाब का सबसे आखिरी ज़िला है, वहाँ से लेकिन सर, ताल्लुक़। जिस शहर से आप बता रहे हैं अटक, वहाँ पर तो बहुत आज तक भी सोचा जाए तो कहते हैं पठान बहुत ज़ालिम होते हैं। उनके पास दिल नहीं पत्थर होता है, वो लोग नहीं देखते क्या हो रहा है, हमारी क्या बहन है, क्या माँ है, क्या बाप है और ज़रा-ज़रा सी तल्ख़ कलामियों पर वहाँ पर कत्लो-गारत बहुत आम है। देखिए, अटक जो है ना वो बेसिकली पंजाब का ज़िला है और आखिरी डिस्ट्रिक्ट है। उससे आगे फिर दरियाए सिंध है और दरियाए सिंध से आगे फिर केपी की है। वहाँ पे जो 50% 60% आवान है और बकाया जो है वो खटक हैं, पश्तो स्पीकिंग है। लेकिन वहाँ पे जो हैरत अंगेज़ बात यह है कि जो पठान है वो बड़ी खूबसूरत हिंदी को जानते हैं और जो पंजाबी हैं, आवान है, वो पश्तो भी जानते हैं। जिस तरह के मैं भी पश्तो जानता हूँ, जिस तरह के मैं हम भी पश्तो जानते हैं। पश्तो जानते हैं। तो बेसिकली अटक के लोग बड़े जो आवान हैं या दूसरे लोग हैं, बड़े बागैरत इज़्ज़तदार लोग हैं। और वहाँ आज भी बसेस चलती हैं, कभी किसी खातून को जो है वो खड़ा हुआ नहीं देखेंगे। अगर कोई बस गुजर रही है या उसमें कोई सवारी है, मर्द हमेशा निगाहें नीची करके वो खवातीन के लिए जगह छोड़ देगा। रवायत पसंद लोग हैं, इज़्ज़तों के रखवाले हैं। और जो मर्द हैं वो बेसिकली फोर्सेस में हैं, पाकिस्तान आर्मी में, नेवी में, पाकिस्तान एयरफोर्स में, हिसास अदारों में हैं, पुलिस में हैं। मतलब ज़्यादातर जो है ये ज़राअत से मुतल्लिक़ लोग हैं या फोर्सेस को जॉइन करके अपने मुल्क की खिदमत करते हैं। तो सर, आपने कितना अरसा जो है हाज़िर ड्यूटी रहे आप और कितना जो वक़्त है आपने खिदमत में पेश किया? मैंने टोटल जो है वो 38 ईयर 38 साल इस महकमे में जो है ना पंजाब यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया। उर्दू बेसिकली मैं चूँकि पुलिस अफसर होने के साथ साथ लिखारी भी हूँ। मैं 2 बुक लिख चुका माशाल्लाह। हूँ। तीसरी कौन-कौन सी? ये एक है अधूरा चाँद, पिछले दिन उसकी रूनुमाई हुई। चूँकि मेरे एक अदबी तंजीम है आल पाकिस्तान राइटर्स वेलफेयर एसोसिएशन, उसका वाइस चेयरमैन भी हूँ, जो हम अपना प्रोग्राम वगैरह अक्सर करते रहते हैं और उसमें वीवीआईपीज़ को बुलाते रहते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट आपको भी बुलाएंगे। तो इंशाल्लाह। एक जो है मोहब्बत फिर से होने वाली है और तीसरी अभी लिख रहा हूँ पुलिस पे, एक जुर्म निशान छोड़ता है। उसमें जो सच्चे वाक़यात हैं जो मेरी अपनी पुलिस सर्विस के दौरान गुजरे हैं और जिसमें वो वाक़यात मैं काउंट कर रहा हूँ जिसमें अदालत की तरफ से मुझसे इत्तफ़ाक़ किया गया और मुलज़मान को कैफ़र किरदार तक पहुँचाते हुए उनको सज़ा दी गई। तो वो सर, वाक़यात का एक क्या निचोड़। हाँ। समझते हैं कि अब वो सब चीज़ें हमारे आज के प्रोग्राम में कुछ चीज़ें डिस्क्लोज़ हो जाएँगी। आज हम आपसे जानना चाहते हैं कि ऐसा क्या सोचकर आप किताब लिखने जा रहे हैं? कुछ वाक़यात हमें भी बताएँ। उसमें असल बात सॉरी, असल बात ये है कि
جو 38 سال گزارے ہیں تو وہ ساری عمر 38 سال کرمنل سے لڑتے ہوئے گزارے ہیں. اس میں ایک واقعہ نہیں، لاتعداد واقعات ہیں. ایسے واقعات بھی ہیں جن کو عام انسانی جو ہیومن سورس ہے یا انسان کا تصور ہے وہ نہیں کر سکتا، لیکن میں نے بحیثیت پولیس آفسر وہ دیکھے ہیں. رشتوں کے تقدس کی پامالی، اپنے اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھانا، دولت کا بے دریغ استعمال. تو لاتعداد واقعات ہیں جس میں مجھے بھی سبق ملا ہے کہ دنیا میں جو ہے نا وہ عام روٹین میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، لیکن پولیس فورس میں وہ دیکھے اور ان سے میں احساس تو پہلے ہی تھا، لیکن مجھے بہت زیادہ اس میں سبق ملے دیکھے. کیا ایسے واقعات ہوئے ہیں؟ واقعات لاتعداد ہیں. اب چھوٹے چھوٹے کیونکہ ٹائم کی شارٹیج ہے تو فی الحال میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں کہ میں یہاں پہ مسلم ٹاؤن کے پاس ایس ایچ او وحدت کالونی تھا. وہاں پہ ایک بہت خاتون رہتی تھیں جن کی ساری اولاد. اس میں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم بزرگ ہو جاتے ہیں یا والدین بزرگ ہو جاتے ہیں تو ان سے بے اعتنائی نہیں برتنی چاہیے. وہ ایک خاتون تھیں اباؤٹ 80 ایئر اولڈ. بہت بڑا گھر تھا، نوکر تھے، لیکن اولاد جو ہے وہ اپنے روزگار کے سلسلے میں یا اپنی مصروفیات کے سلسلے میں آؤٹ آف کنٹری تھی. تو ایک دن مجھے اطلاع ملی کہ میں کہیں کورٹ میں تھا تو مجھے میرے تھانے سے محرر نے اطلاع دی کہ جی وہاں پہ جو ہے نا لوگ کافی اکٹھے ہیں اور سمیل آ رہی ہے. تو میں نے اس کو کہا کہ آپ کارڈن کریں اس کو تو میں جو ہے نا وہ آ جاؤں گا، پہنچ جاتا ہوں. میں وہاں سے کورٹ سے اجازت لے کے آیا تو بہت بڑا آہنی گیٹ تھا. تو وہاں پہ لوگوں کا ایک جمع غفیر سے اکٹھے تھے. دیوار پھلانگ کے، میں ذرا شارٹ کٹ کرتا جاؤں گا کیونکہ ٹائم. دیوار پھلانگ کے اندر گئے تو اندر ایک گھر تھا بہت بڑا، اور گھر کے باہر ایک برآمدہ تھا. برآمدے کے باہر جو ہے نا وہ لوہے کا ایک گیٹ سا لگا ہوا تھا. وہ گیٹ جب کھولا تو سامنے ہی بالکل وہ 80 سالہ جو خاتون تھیں ان کی ڈیڈ باڈی پڑی ہے، اور ڈیڈ باڈی کے اندر جو ہے وہ ٹیلی فون کی ایک تار تھی بڑی سخت قسم کی، وہ گھسی ہوئی تھی اس میں، گردن میں گھسی تھی. اور ہاتھ جو ہے نا وہ اس طرح کی چیئر تھی لوہے کی بڑی، وہ آرام کے لیے ہوتی ہے نا، تو اس میں دونوں ان کے ہاتھ جو ہے وہ بندھے ہوئے تھے. اور چونکہ سارے جسم پہ جو ہے نا وہ کیڑے رینگ رہے تھے تو کوئی سمجھ نہیں آئی. اندر جا کے کیا، باہر میں جب نکلا اس کو چھوڑ کے تو وہ فرانسک والوں کو، دوسرے جو متعلقہ ادارے ہیں ان کو بھی بلایا. دوسرا گیا تو سامنے ایک کچن تھا، ویسے میں گھوم رہا تو وہاں پہ دیکھا تو ایک ڈیڈ باڈی اور پڑی، اس کا بھی سیم یہی اسی ٹیلی فون تار سے جو ہے نا آس پاس ہی اسی گھر میں کچن میں. ایک تو 80 سالہ خاتون تھی اور دوسرا شخص کون تھا؟ دوسرا میں باہر نکلا نا تو دوسرے کمرے میں ویسے ملازم موقع جس کو کہتے ہیں، تو وہ جا کے دیکھا تو کمرے میں ایک اور چھری سے کٹی لاش اور تار اس کو بھی باندھی ہوئی، وہ لاش بھی پڑی، اس کا بھی یہی کنڈیشن تھی. زبردست قسم کی سمیل آ رہی تھی. خیر اتنی دیر میں کوئی جو ان کے قریبی لواحقین تھے وہ بھی آ گئے. جب گفتگو سنی تھی تو انہوں نے کہا جی یہ ایک ان کا خانسامہ ہے، اور ایک اور لڑکا بھی انہوں نے جو ہے نا وہ رکھا ہوا تھا جو وہاں پہ اس وقت موجود نہیں تھا. تو لا محالہ اس پہ گیا کہ شاید اس نے کوئی لالچ کے لیے جو ہے نا، وہ رحیم یار خان کا رہنے والا تھا، کہ لا محالہ بات تھی کہ شاید اس نے مرڈر کیا لالچ کے لیے. لیکن تو ہم نے ایک ریڈنگ پارٹی ترتیب دی کہ جی وہ رحیم یار خان میں جو اس کا ایڈریس وغیرہ وہاں سے ملا، کچھ مکمل نہیں ملا لیکن کچھ اندازے سے ان کو ملا. اس لیے مکمل نہیں ملا کہ جو خاتون تھی مقتولہ، ان کے علاوہ اولاد جو تھی، ماں باپ جب بوڑھے ہو جائیں نا تو ان کو اولاد کی ضرورت ہوتی ہے. خیر وہ رحیم یار خان میں ایک ریڈنگ ترتیب دی. تو مزید جب موقع، میں پولیس افسر کا کام ہے کیونکہ انسان جھوٹ بولتا ہے، جو موقع واردات ہے نا وہ ہمیشہ سچ بتاتا ہے. وہاں سے کئی چیزیں ہم پتہ چل جاتی ہیں جو کسی بھی کرائم کو فائنلائز ہونے کے لیے بڑی ممد و معاون ہوتی ہیں. تو جب بیک سائڈ پہ گیا تو وہ جو بندہ جس کو ہم قاتل سمجھ رہے تھے یا رحیم یار خان کے لیے تھی، اس کی بھی ڈیڈ باڈی پڑی ایک گھر میں، تیسری ڈیڈ باڈی. اب اس طرح کی جو گھنونے قتل ہوتے ہیں یا کرنے ہوتے ہیں وہ ہارڈ کرمینل کرتے ہیں، اور اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی لاجک ہوتی ہے کہ جی کوئی انتقام اس قسم کا ہوتا ہے جو ذہن میں آتا ہے.
لیکن اس قسم کا کوئی نہیں. وہ بڑی خاندانی خاتون تھیں, ایک ریٹائرڈ کسی حساس ادارے کے افسر کی وہ بیوہ تھی, وہ فوت ہو گیا تھا. اب ششدر رہ گئے کہ جی اب جس میں ہم قاتل بنا رہے تھے وہ بھی گئے. اب دو چیزیں اس میں. اب جب ڈیڈ باڈی, خیر ہم جو پروسیس ہوتا ہے اس کو پورا کرنے کے لیے وہ ایمبولینس وغیرہ منگوائیں, تو ان کی جو خاتون تھیں, عورتیں تھیں, ان کو کہا کہ جی اب ڈیڈ باڈی جو ہے نا وہ اٹھا کر, تو وہ نزدیک نہیں آ رہے تھے, رشتوں کی بے حسی, وہ اس کے قریب نہیں آ رہے تھے کہ جی سر سمیل یہ آ رہی. کتنی پرانی بات ہے؟ یہ تک میرے خیال میں 97-98 کی بات. 97-98 اور 2026 چل رہا, تب دیکھیں کہ اب کیا خون سفید نہیں ہو گئے اپنوں کے؟ اب تو زیادہ ہو گئے ہیں, اس وقت بھی سفید تھے. یہ دولت ہوس جو ہے نا, یہ انسان کو رشتوں کی تقدس پامالی اور دور لے جاتی ہے نا. اور پھر وہ ڈیڈ باڈیز کو کس نے وہ اٹھایا؟ ہم نے مل کے ان کو کہا جی, انہوں نے ماسک لگائی, جی سمیل آتی ہے جی, ہم نے اپنی فورس وغیرہ بلا کے ان کو اٹھا کے احترام سے ہم نے جو ہے نا, اب کرنا تو تھا, ایمبولینس میں بھجوائیں. اب اس زمانے میں جو ہے نا وہ اتنی یہ موبائل فونز وغیرہ کا عام استعمال نہیں تھا. ان کے گھر میں پی ٹی سی ایل لگا ہوا تھا ٹیلی فون. ہم نے وہاں پہ محکمہ ٹیلی فون سے رابطہ کیا. اب واحد یہی تھا کہ اس سے کوئی جو ہے نا ہمیں شاید سراغ ملے. مختلف پہلوز پہ کر رہے تھے کام, لیکن ٹیلی فون کے بھی ہمیں جو ہے نا. تو لاسٹ جو کال تھی وہ ہمیں ایک سرور روڈ پہ ایک گھر تھا, ایک بڑے بہت بیوروکریٹس تھے, ان کے رشتہ دار تھے بہت قریبی, ان کے گھر سے جو ہے نا وہ کال. اب وہاں فوری طور پہ کی جی کال کو جو ہے نا, کیونکہ اور اتنے اب کو 20-22-26 سال میں بہت پولیس کو فیسلٹیز مل گئی ہیں, بہت چیزیں مل گئی ہیں, بہت رستے مل گئے ہیں جن سے کرائم کو ہم کرتے ہیں. تو اس وقت اتنا, آج سے 25-26 سال پہلے اتنا کوئی بہتر سسٹم نہیں تھا. سر پھر اس کیس کو سلجھایا کیسے گیا؟ سلجھایا گیا ٹیلی فون کال سے, ملزم پکڑا گیا, ٹیلی فون کال کی گئی. ٹیلی فون کال جب کی تو وہاں سے پتہ کیا تھا وہ تو ساری فیملی جو ہے نا وہ آؤٹ آف کنٹری ہے, وہاں پہ ہے ہی نہیں. جب آؤٹ آف کنٹری نہیں ہے تو پھر موبائل کس نے استعمال کیا؟ اب وہاں پہ ان کا ایک نوکر تھا, کرسچین تھا, اس نے کال کی. کال اس لیے کی کہ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ گھر میں کوئی خاتون ہے, مطلب بندہ ہے کہ نہیں. اب اس کو کیسے یہ پتہ تھا؟ اس کا ایک رشتہ دار تھا جس کو کچھ عرصہ پہلے اسی گھر میں وہ ملازمت کرتا تھا, لیکن اس کی خصلتوں کی وجہ سے اس کو نکال دیا گیا تھا. اب اس کو پتا تھا کہ یہ ان کی روٹین کیا ہے, ان کی معمولات کیا ہے. اس جو نوکر رکھا گیا تھا, وہ جو ڈائریکٹلی وہ انوالو نہیں تھا جو اس گھر میں تھا, اس نے جو اس کا نوکر رکھا گیا تھا نا, وہ ان کا رشتہ دار تھا. تو اس نے اس کو یہ لالچ تھا کہ ان کے پاس بہت پیسہ ہے, لیکن پیسہ اس کو مل نہیں سکا. وہ آیا, اس نے دروازہ کھٹایا, انہوں نے جو ہے نا وہ نوکر نے دروازہ کھولا کہ بھائی پہلے یہ سروس کو ان نون تو تھا نہیں, کوئی نکالا گیا تو کیوں, کس لیے آیا. تو اس نے آتے ہی ساتھ جو نا دوسرا بندہ جو اس کے تھا وہ بھی اس کی لاقتمال میں تھا, اس کا کزن وغیرہ تھا, انہوں دونوں نے اس کو دبوچ لیا. سب سے پہلے اس کو مرڈر کیا کہ یہ بتا نہ تھا. جس کو آپ لوگ پہلے قاتل سمجھ رہے تھے کہ رحیم یار خان کا نہیں, لڑکا. جو خان جو ایک 3 مرڈر ہوئے نا, پہلے والا جو کچن میں نے بتایا اس کو جو ہے نا جس نے دروازہ کھولا, اس کو دبوچ کے مرڈر کر دیا کہ یہ اب دیکھ گیا تو اس کو ثبوت. پھر وہ خاتون کو نہیں پتا تھا, اس کے کمرے میں گئے, ادھر جا کے جو ہے نا اس کو کیا. جب یہ کر رہے تھے اس نے کوئی شور شرابہ کیا, تو وہ تیسرا جو رحیم یار خان والا تھا اس نے کہیں دیکھ لیا, اس کو بھی انہوں نے جو ہے نا وہ دبوچ لیا اور ہائی لائٹ ہو گیا. تینوں کو مارنے کے بعد 26,000 روپیہ اور 2 اس کے جو ہے نا وہ لاکٹ اتارے خاتون, اور لاکٹ کہتا ہوں چوڑیاں اتاری, اور وہ لے کے 26,000 روپے کی 26,000 ہی ملا ٹوٹل اس کو. اور وہ جو ہے نا چوڑیاں اس کی اتار کے مری کی, وہ لے کے چلے گئے. اب اس جو پکڑا نا اس کو, تو اس کو وہ مطلب عادی تو تھا نہیں, اس کو ذرا تھوڑا سا تشدد کیا. اس نے بتا دیا کہ فلاں بندہ گیا. ہم نے راتوں رات 1 بجے کا ٹائم تھا, شاہ کوٹ کے علاقے میں ایک چھوٹا سا گاؤں تھا, چک تھا, اب مجھے بھول گیا, وہاں ہم نے ریڈ کیا. بس قتل کبھی چھپ نہیں سکتا, اور ناحق جو قتل ہوتا ہے نا وہ دیوار پھلانگی, وہیں پہ وہ ہمیں سوئے ہوا وہ جو ہے نا ملزم مرکزی جو کردار تھا وہ مل گیا, پکڑا, ادھر ہی اس کی تفتیش کی. اس نے
جہاں ان کی چولہا بنا ہوا تھا نا کچا سا، اس کے ساتھ ایک جگہ کھودی تھی، اسی میں ایز اٹ از وہ پیسے بھی اور وہ چوڑیاں بھی، وہ ساری چیزیں جو ہے نا دبا کے رکھی تھی، ہم نے کھود کے وہ لے آئے۔ اب اس سے پوچھا تو اس نے کہا جی لیاقت آباد میں ایک بندہ ہے میرے ساتھ، ولیم شاید اس کا نام تھا، اس کا کزن، کہ وہ سبزی کا کام کرتا ہے پک اپ پہ، تو وہ بھی میرے ساتھ ہے۔ ہم سیدھے آئے۔ اب خدا کی کرنی ایسی ہے کہ جب لیاقت آباد جو فلیٹس بنے ہوئے ہیں نا، وہاں جب انٹری ہوئی نا اتفاق ہاسپٹل میں اندر، وہی پک اپ نکل رہا تھا صبح 4 ساڑھے 4 بجے، وہ لینے جاتے تھے سبزی وغیرہ۔ اس کو ہم نے آگے بٹھایا ہوا تھا، میں آگے میں ایسے چو تھا۔ اس نے کہا جی یار اللہ نے ہر کام جو ہے نا وہ سیدھا، کیونکہ رستے میں صبح کا نماز تھا تو نماز پڑھ کے اللہ سے دعا مانگے کہ یا اللہ یہ قتل ہوا ہے خاتون کا ناحق، ہمیں کامیابی دینا۔ تو وہ پک اپ والے کو ہم نے آگے گاڑی کھڑی کر دی، وہ بھی پکڑ لی، تینوں ہم نے پکڑ لی، سارا کچھ ریکور ہو گیا۔ بہت بڑی یہ وحدت کالونی میں پریس کانفرنس ہوئی۔ اس وقت ہمارے ہیڈ تھے احمد رضا طاہر صاحب، ایس ایس پی صاحب، وہ آئے۔ پریس والے جس طرح آپ لوگوں کی عادت ہوتی ہے بڑے سوال کیے کہ یہ اس طرح کیوں، اس طرح کیوں، اس طرح کیوں، جس طرح کی یہ شاید پولیس نے جو ہے نا اتنی جلدی جو کام کر لیا کیسے وہ کیا؟ کیسے کیا۔ جیسے کہ ابھی ہم ریسنٹلی اگر اچھرا کیس کی بات کریں تو اس میں بھی قمر عباس صاحب نے بہت اچھا کام کیا، انہوں نے فوراً گیس کر لیا کہ اس عورت نے ہی اپنے بچوں کو قتل کیا ہے۔ تو سر آپ لوگ کیسے گیس کر سکتے ہیں کہ مطلب اتنی جلدی آپ نے اس ناحق قتل کو انصاف دلوایا؟ ایک بار تو خود آپ کی روح کانپ گئی ہوگی جب آپ نے یہ سب منظر دیکھا ہوگا، جب یہ سب چیزیں دیکھی ہوں گی، تو کیا یقین تھا کہ آپ اس خاتون کو جس کا ناحق قتل ہوا، جس کے ملازم کا ناحق قتل ہوا، جس کے خانسامہ کا ناحق قتل ہوا، ان جو قتل ہوئے ان کے قاتلوں تک پہنچنے کے لیے کتنا وقت لگا؟ بات یہ ہے کہ کوئی بھی اگر پولیس آفسر ہے نا، وہ اپنے ضمیر کے مطابق اپنے اللہ کو سامنے رکھ کے تو کرتا ہے، تو بہت چیزیں ہیں۔ جرم جو ہے نا، میں تو وہ کتاب لکھ رہا ہوں کہ جرم نشان چھوڑتا ہے، تو کبھی کوئی جرم چھپ نہیں سکتا۔ تھوڑا سا یہ ہے کہ اگر محنت کی جائے، اللہ کی رضا کے لیے کام کیے جائے، تو اب ایسی ہزاروں چیزیں آپ کو موقع واردات سے مل جاتی ہیں۔ انسان تو جھوٹ بول لیتا ہے، لیکن موقع واردات پہ ملزم کہیں نہ کہیں پہ کرمینل ایسی چیز چھوڑ جاتا ہے جہاں سے آپ رسی کو پکڑتے ہیں اور مطلوبہ جگہ تک پہنچ جاتے ہیں۔ اب جس طرح اس ٹیلی فون کال کی ایک مدد سے ہم نے اور اللہ کو دعا کی کہ یا اللہ ہمیں سرخرو کرنا، تو وہ بندے پکڑ کے پھر پریس کے سامنے پیش کیے۔ بہت بڑی پریس کانفرنس ہوئی گراؤنڈ میں ہماری، ہمیں انعام دیے گئے بڑے۔ وہ پھر ملزم ہم لے کے جا رہے تھے مزید ریکوری کے لیے، برآمدگی کے لیے، تو ان کے ساتھی آ گئے۔ وہ تینوں پھر بیکھیوال موڑ پہ وہ ہم سے مقابلہ کرتی، تینوں واصلے جہنم بھی ہو گئے تھے۔ اور دوسرے دن بڑی شاید سرخیوں میں اور بڑی پریس میں یہ چیزیں آئیں۔ بات یہ ہے کہ اب جس طرح قمر کے آپ بات کر رہے ہیں، قمر ویسے پہلی تو بات یہ ہے کہ بہت اچھا پولیس آفسر ہے، بڑا سمجھدار ہے، پرانا ہے، جس بندے نے 30-35 سال محکمے میں گزارے ہوں، کچھ نہ کچھ سمجھ آ جاتا ہے۔ اب اس کا ایک ہی ورڈ ہے کہ تیرا جو بی پی ہے، بلڈ پریشر ہے۔ اب وہ کرمینل تھے، وہ عورت تھی، تو اس کے جو جذبات تھے یا جو چہرے کا تاثر تھا، اس کا آپ اگر ویڈیو دیکھیں نا، تو اس کا جو رونا ہے وہ مصنوعی رونا ہے اندر کا، جو ہے نا ایک پولیس افسر، انسانی نفسیات جو ہے نا، فیس از دا انڈیکس آف مائنڈ، اس کا چہرہ بتا رہا تھا۔ اب وہ قمر نے تو تلاش کر لیا، لیکن مجھے بھی جب دیکھا نا تو میں نے کہا اس عورت میں ضرور کچھ نہ کچھ ڈاؤٹ ہے، چاہے اس کے پیچھے اس کی بے حسی، اس کے چہرے کا جو کھدرا پن تھا، اس کے چہرے کی جو سختی تھی وہ بتا رہی تھی۔ تو کسی پولیس افسر کے لیے کسی جرم کے تک پہنچنا علیحدہ بات ہے کہ وہ کسی مصلحت کے تحت نہیں پہنچتا یا کسی وجہ سے نہیں پہنچتا، اس کے پیچھے کیا عوامل کار فرما ہے، لیکن کسی کرمینل کو پکڑنا مشکل نہیں ہے، دیر ہے اندھیر نہیں، پکڑ سکتے ہیں۔ سر کبھی ایسا ہوا ہو آپ کی حاضر ڈیوٹی رہ کر کبھی کسی ایسے شخص کو جس نے قتل نہ بھی کیا ہو، جس کی پھانسی کی سزا بھی نہ بنتی ہو اور اسے پھانسی ہو گئی ہو، اور کچھ ٹائم تک، کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو لوگ بے قصور ہوتے ہیں وہ مارے جاتے ہیں، ان کو ان سب چیزوں کی وجہ سے یا تو عمر قید کی سزا ہو جاتی ہے یا پھانسی ہو جاتا ہے؟ مبینہ طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ زیادہ تر تو اسی طرح ہوتا ہے کہ ہمارے ان سب چیزوں میں کیس میں زیادہ اچھی انویسٹیگیشن نہیں ہوتی۔ سر اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کیونکہ آڈینس کا بہت زیادہ نیگیٹو مائنڈ ہوا ہے ان سب چیزوں سے ریلیٹڈ۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ قانون اندھا ہوتا ہے۔ قانون کے لیے کسی ملزم کو اس کے مقام سزا تک، جو پایہ تکمیل تک پہنچنا ہے، وہ صرف پولیس کا کام ہے شواہد اکٹھے کرنا۔ پولیس کا کام ہے، جس طرح ایک ہم جو ہے نا وہ
چائے بنانے کے لیے انگریڈینٹس ہوتے ہیں کہ جی پتی، چینی، پانی، دودھ، یہ ساری چیزیں. پولیس کا کام ہے ثبوت اکٹھے کرنا، ثبوت اکٹھے کر کے پھر کورٹ تک اس کو پہنچانا. اب ایک چینل پہ تو نہیں ہوتا کہ پولیس یہ پکڑے، پولیس نے سزائے موت سنا دی. اب ہزاروں ایسے کیسز ہوتے ہیں جس میں پولیس نہیں چاہتی، پولیس مطلب اس کو ملزم نہیں بناتی، لیکن مطلب کئی چیزیں لکنت چھوڑ دے، لیکن عدالت اس کو سزائے موت دے دیتی ہے، سزائے عمر قید دے دیتی ہے، 10 سال کی سزا دے دیتی ہے. تو ایک یہ ہے کہ یہ ایک چیک اینڈ بیلنس ہے، اور لگے ہوئی ہیں اس میں رستے میں بیریئر لگی ہوئی ہیں. تو کورٹ میں بھی جا کے وہ کورٹ ساری چیزیں دیکھتی ہے، ویریفیکیشن کرتی ہے، ساری دیکھتی ہے. تو اس کے بعد بھی میں نہیں سمجھتا، شاید اتنے کروڑوں دنیا میں، لاکھوں دنیا میں کوئی بے گناہ بھی ہوگا، لیکن اتنے بیریئرز ہیں کہ وہ سزائے موت تک پہنچنا یا بھاری سزا تک پہنچنے کے لیے بڑی چیزیں کاؤنٹ ہوتی ہیں اس میں. لوگ جرم کرتے ہوئے، قتل کرتے ہوئے نہیں سوچتے کہ غصے کو کتنا اپنے اوپر ہیوی کر لیا ہے. کسی کا قتل ہو جاتا ہے، کوئی ناحق قتل ہو جاتا ہے، اگر کسی کو غصے کی وجہ سے، کیونکہ آج کل کے جتنے بھی آپ دیکھیں اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں صرف غصے کی وجہ سے ہو رہے ہیں. 1300 کے تنازع پر، 80 روپے کے تنازع پر، 30 روپے کے تنازع پر کئی واقعات آپ نے بھی سنے اور دیکھے بھی ہوں گے. ان سب چیزوں کو، ان لوگوں کو جو غصے میں آ جاتے ہیں، یا جو اب تو غیرت کے نام پر بھی قتل کی معافی نہیں ہے. اکثر خواتین کو قتل کر کے کہا جاتا ہے کہ جی کردار اچھا نہیں تھا اس لیے قتل کر دیا گیا، اس کی بھی معافی نہیں ہے. تو ان کو ذرا بتائیے گا، ہم سننا چاہتے ہیں آپ کی زبانی کہ سلاخوں کے پیچھے کی زندگی کیا ہے، جو کہ ایک سلاخیں آ جاتی ہیں، ان کے پیچھے کی زندگی کیا ہے اور ان کے باہر کی زندگی میں کتنا یہ فرق جو ہے. یہ جو چند لمحوں کی غیرت ہوتی ہے نا، یہ چند لمحوں کا غصہ ہوتا ہے، یہ کئی گھروں کو برباد کر دیتا ہے. ملزم جس نے بھی قتل کیا ہے، جہاں پہ بھی قتل کیا ہے، میں نے تو اپنی 38 سالہ نوکری نہیں دیکھا کہ جرم کرنے کے بعد وہ اس پہ مطمئن ہو. بھلے اس نے قتل کس غیرت پہ کیا ہے، دشمنی پہ کیا ہے، جائیداد پہ کیا ہے، پیسوں پہ کیا ہے، وہ جب اس کو واپس آتا ہے نا اپنی شعور کی دنیا میں تو وہ پچھتاتا ہے. کیونکہ ایک قاتل جو ہے جب وہ قتل کی حوالات میں آتا ہے تو اس کی ماں ہے، بیٹی ہے، بہنیں ہیں، بھائی ہے، باپ ہے، وہ سارے رول جاتے ہیں. اور بعض اوقات یہی ہوتا ہے کہ وہی بندہ سارے خاندان کو فنانشلی سپورٹ کر رہا ہوتا ہے. تو کوئی بھی جو ہے وہ قاتل، کوئی بھی جو کرمینل ہے، وہ وقتی جو غصہ ہوتا ہے اس کو تباہ کر کے رکھ دیتا ہے. ایک اس کو نہیں، اس کے سارے خاندان کو تباہ کر کے رکھتا ہے. اور جب آتے ہیں تب وقت گزر چکا ہوتا ہے، وہ پچھتاتے ہیں. کبھی بھی کسی کو سیٹسفائی نہیں دیکھا، وہ کہتے ہیں کہ کاش میں ایسا نہ کرتا، کاش یہ مجھ سے غلطی نہ ہوتی، کاش یہ نہ ہوتا. لیکن تب وقت گزر چکا ہوتا ہے اور وہ کئی گھروں کو تباہ، کئی لوگوں کو، کئی بندوں کو تباہ کر چکا ہوتا ہے. تو اس میں سمجھتا ہوں کہ اب تو مختلف قانون میں کافی امینڈمنٹ ہوئی ہے، اور اس میں جو ہے نا وہ چینجنگ بھی آ رہی ہیں. تو ایک اصلاح ہونی چاہیے، تھانے لیول پہ بھی اصلاح کا ایک پہلو شعبہ ہونا چاہیے کہ جو کرمینل کو کرائم کے خلاف ایک لیکچر ہونا چاہیے، کوئی اس مختلف طریقوں سے کہ جرم کے خلاف جو ہے نا یا کرائم کے خلاف ان کو ترغیب دی جائے کہ یار یہ. اور بعد اس وقت کوئی فائدہ نہیں کہ جب کرائم ہو گیا تو پھر تو پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں سر کسی آپ کو کو. کیا لگتا ہے کہ ہماری جو ایجوکیشن ہے، اس ایجوکیشن میں ہمیں کن ایسے پیریڈز کا جو ہے وہ اضافہ کرنا چاہیے کہ جس میں ہم جو آج کل کی جنریشن آ رہی ہے اس کے لیے ہم تھوڑی سی آگاہی کر سکیں کہ کن چیزوں کی وجہ سے آپ کی زندگی خراب ہو سکتی ہے، غصہ کس طرح کنٹرول کیا جا سکتا ہے، اپنے آپ کو کس طرح کنٹرول کرنا ہے. کیونکہ ابھی اگر آپ دیکھیں تو ایک لڑکا اور لڑکی کا ریلیشن سٹارٹ ہوتا ہے، کچھ لڑکا جھوٹ بولتا ہے، کچھ لڑکی جھوٹ بولتی ہے. ریلیشن میں آ جانے کے بعد جب حقائق سامنے آتے ہیں تو علیحدگی ہو جاتی ہے. علیحدگی کے بعد ہراسمنٹ، بلیک میلنگ، دھمکیاں لگانا، پھر کیسز کا سوشل میڈیا پر آ جانا، اور ان سب چیزوں کو سوشل میڈیا کے تھرو آؤٹ جو ہے سالو کرنا، اور خواتین کو پریشان کرنا یا خواتین کا اب مردوں کو پریشان کرنا ایکول ہی رہ چکا ہے. تو ان سب چیزوں کو ہم کس طرح جو ہے وہ ایکول لے کر آ سکتے ہیں؟ اس میں ایک تو جو ہے یہ جس طرح سوشل میڈیا ہے جی، اس میں بڑی اچھی آگاہی مہم چلائی جا سکتی ہے. حکومتی لیول پہ اس طرح کی جو ہے نا سخت قوانین بن بھی رہے ہیں اور بننے کی ضرورت بھی ہے. کہ بعض اوقات اسی طرح ہے کہ جس طرح لڑکی اور لڑکے کے یا تعلقات رہتے ہیں یا فیملیز کے تعلقات رہتے ہیں، تو بعد میں کسی موڑ پہ آ کے کئی آج کل بھی کیسز چل رہے ہیں، جب آ کے وہ آپس میں کچھ تلخیاں ہوتی ہیں تو پھر ایک دوسرے کی عزت اور عزت نفس پہ حملے کرنا، اس کو مجروح کرنا، کیچڑ اچھالنا،
اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر کرمینل جو جرائم کرنے سے پہلے عوام میں سوشل میڈیا کے ذریعے، قوانین کے ذریعے اور مختلف ذرائع اور ایسے ادارے بننے چاہیں جہاں میں جرائم کے خلاف یا کرائم کے خلاف ایسی پبلسٹی کی جائے کہ لوگوں میں نفرت پھیلے جرائم کے خلاف، اور جو کرمینلز ہیں یا کرائم کرتے ہیں ان کی حوصلہ شکنی ہو. اور اس طرح جو ہے، خاص کر آج کل صرف آپ مردوں کو نہیں مورد الزام ٹھہرا سکتی، عورتیں بھی اس طرح ہی ہیں. بڑے کیسز میں نے دیکھے ہیں کہ عورتوں نے جو ہے، وہ خواتین نے مردوں سے فائدے اٹھائے، فائدے اٹھانے کے بعد جب دیکھا کہ اب کچھ نہیں تو پھر بلیک میلنگ، عورت کارڈ کھیلا. تو دونوں طرف سے اس طرح کے وہ جو ہے نا، وہ میں نے تو اپنی سروس میں یہ بھی دیکھا ہے. سر فار ایگزامپل ایک لڑکا اور لڑکی کا ریلیشن سٹارٹ ہوتا ہے، جب تک وہ ساتھ رہتے ہیں، کیا لیا کیا دیا، کس طرح کا وقت گزارا، کس طرح کے میٹ اپس ہوئے، علیحدگی کے بعد ان سب چیزوں کو ڈسکس کر کے سوشل میڈیا پر لے کر آنا یا عدالت کا دروازہ کھٹکھٹانا جائز ہے؟ انتہائی گھٹیا اور کمینہ پن ہے یہ کہ جب ایک دوسرے میں دیکھیں کہ آپ کا اچھا ایک وقت گزرا ہے، آپ نے اچھے ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کی خوبی و خامیوں کو دیکھا ہے، آپ کئی عرصہ اپنے ایک دوسرے کے ساتھ چلتے رہے ہیں. آپ جس میں کہتے ہیں نا کہ آپ کے ہوا بھی نہیں گزرتی تھی آپ کے دماغ میں. بعد میں جب آپ کے تعلقات ہوئے، خراب ہوئے، تو پھر ایک دوسرے کی عزت پہ حملے، ایک دوسرے کی عزت رسپیکٹ کو چھالنا، میں تو بالکل بھی اس کو نہیں سمجھتا کہ جب نبھتی رہی جب نہیں دکھتی تو خاموشی سے اپنی راہیں الگ کر لیں. سر کچھ ٹائم پہلے کی اگر ہم بات کریں تو سوشل میڈیا پہ ٹاپ ٹرینڈ رہنے والا کیس مومنہ اقبال اور چدر صاحب کا رہا، ثاقب صاحب. اور ثاقب صاحب کی کچھ اولڈ ویڈیوز دیکھی جائیں تو ان میں ایک انٹرویو کے دوران وہ وہاں پر مجرم بھی ٹھہرے ہوئے تھے، جس میں گردہ بیچنے کے جی وہ کسی واقعات، اینکر میں کسی اینکر نے وہ پروگرام کیا تھا جس میں انہوں نے کہا نہ تو میں کوئی ڈاکٹر ہوں نہ کچھ، میں کسی ایک ڈاکٹر کے ساتھ مل کے گردے نکالنے کا کام کرتا تھا. اس کے بعد وہ ایم پی اے بن گئے، حکومت میں آئے اور لوگوں نے کے سامنے بہت اچھا امیج کریٹ کیا. مومنہ اقبال جو کہ شوبز انڈسٹری سے تعلق رکھتی ہیں، ڈرامہ انڈسٹری میں ہیں، مانی تانی اداکارہ ہیں، انہوں نے وائی ناٹ بہت محنت کی. ہر خاتون جو ہے وہ محنت کر کے ہی آگے آتی ہے. ان کا 5 سال ریلیشن رہتا ہے. 5 سال ریلیشن رہنے کے بعد جب مومنہ کی شادی طے ہو جاتی ہے، مومنہ کی شادی ہو رہی ہے اور ان سب چیزوں کا سوشل میڈیا پر آ جانا، اور ثاقب کا بھی ایک بیان آتا ہے جس میں کہا 8 مہینے کی کوئی بھی ایک کال دے دیں. اور ایڈوکیٹ میاں اشفاق صاحب نے کہا ہے کہ جی اگر تو یہ لڑکا پہلے سے شادی شدہ تھا، مومنہ اس سے کروڑوں روپے کی مد میں رقم کیوں لے رہی تھی؟ تو آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ میں اس بارے میں صرف اتنا کہوں گا جی، غلطی کس کی تھی؟ میں اس بارے میں صرف اتنا کہوں گا کہ میں چونکہ ایک بحیثیت پولیس آفسر، جب تک یہ ساری خبریں سوشل میڈیا کی نا، سوشل میڈیا کے آپ بھانت بھانت کی بولیاں بول رہے ہیں، مختلف ہر کوئی مومنہ اقبال کے حق میں بول رہا ہے، کوئی ثاقب چدر صاحب کے حق میں بول رہا ہے. دونوں اپنی اپنی فیلڈ میں ایک سیاست میں ایک اچھا مقام رکھتے ہیں، ایک جو ہے شوبز میں اچھا مقام رکھتی ہے. تو جو پولیس افسر ہے یا لا ہے، وہ اس وقت تک کوئی کمنٹس یا کوئی رائے نہیں دے سکتا جب تک انکوائری میں اتھینٹک شیشے کی طرح سارے لوازمات، سارے مواد سامنے نہ آ جائیں. ابھی تک ہمارے پاس تو کوئی چیز نہیں ہے. اداروں کے پاس فوجداری تھانہ میں یا سائبر کرائم میں انکوائریز چل رہی ہیں. تو انکوائریز چلنے کے اگر بعد سر ہی ہم میں تھوڑی سی انکوائریز فائنلائز ہونے کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ گلٹی کون تھا. لیکن سر دست جو ہے وہ میرا جو ہے کہ اگر ان کے اچھے تعلقات رہے ہیں یا کرے ہیں تو ابھی تک ان کو سوشل میڈیا پہ ایک دوسرے کی عزت یا ایک دوسرے کے جو ہے نا ویک پوائنٹس، ظاہر ہے اگر رہا ہے عرصہ، مجھے نہیں کنفرم سوشل میڈیا کے بقول اگر 4-5 سال ان کا رہا ہے تو ظاہر ہے ایک دوسرے کو بہت سمجھتے بوجھتے ہیں یا جانتے ہیں. تو ایک کریکٹر ایسوسیشن بالکل نہیں ہونی چاہیے تھی. باقی جو فائنل رزلٹ ہے کہ کون غلط ہے کون سچ ہے وہ تو انکوائری بتائے گی جی، سائبر کرائم کی یا فوجداری کی. تو سر جو چیزیں آپ نے بتائیں یہ بہت اچھی انفارمیشن تھی. میں اب آپ کے سامنے ایک نام لینے جا رہی ہوں جن کو شاید لوگ جانتے ہوں اور ان کی بایوگرافی بھی آج بھی جاننا چاہتے ہیں کہ آخرکار وہ شخص کون تھا جس کو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ مسیحا بھی نہیں تھا، ہیرو بھی نہیں تھا، لیکن لوگ اسے مسیحا ہیرو سے زیادہ جانتے تھے اور اس کا کام تھا امیروں کو لوٹ کر غریبوں کی مدد کرنا. اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کس کی بات کر رہی ہوں. میں بات کر رہی ہوں محمد خان درنیل کے بارے میں. آپ ہمیں اس کی بایوگرافی بتائیے گا کہ آخرکار یہ شخص کون تھا اور اب کہاں موجود ہے؟
محمد خان آوان آف ڈھرنال، ڈھرنال اس کے گاؤں کا نام تھا، اس لیے اس کے نام کے ساتھ محمد خان ڈھرنال اور محمد خان ڈاکو بھی اس کو کہتے ہیں لوگ، کیونکہ میرا بھی وہی علاقہ ہے اور تو کاسٹ بھی اس کی ہمارے ساتھ ملتی ہماری ہے. ہے۔ اور محمد خان ایک، میں تو اس کو ہیرو کہتا ہوں کیوں؟ اور مسیحا کہتا ہوں۔ وہ اس طرح تھا کہ وہ کبھی اس نے پوری اپنی زندگی میں بیسیکلی اس کو کرمنل بنایا گیا، وہ حساس ادارے میں پاکستان فوج کا ملازم تھا، اس کے بھائی کو ناحق قتل کر دیا گیا اس کی برادری کے لوگوں نے، تو بدلے کی آگ میں پھر کرائم میں دنیا میں جب آپ ایک دفعہ قدم ڈال لیں نا تو یہ ایسا دلدل ہے کہ پھر اس میں سے نکل نہیں سکتا۔ لیکن اس کی جو ساری ہسٹری ہے، جو ساری تاریخ ہے، اس نے کبھی کسی بے گناہ پہ، کبھی کسی مظلوم پہ، کبھی کسی ناحق پہ ظلم نہیں کیا۔ ہاں یہ کرتا تھا کہ جن لوگوں کے پاس ادھر ادھر کا رزق ہوتا تھا، مال پیسہ ہوتا تھا، ان سے لے کے وہ غریبوں کی شادیوں پہ، غریبوں کے خاندانوں پہ، بچوں پہ لگاتا تھا۔ اس کی اپنی پہاڑوں میں، وادی سون سکیس کے علاقے میں اپنی اس کی عدالت تھی، اس نے قاضی رکھے ہوئے تھے، وہ خود پکڑتا تھا، وہاں پہ ان کو سزا سنائی جاتی تھی اور میرٹ پہ فیصلے کیے جاتے تھے۔ ایک لمبی تاریخ ہے، اس کے لیے ہمیں پورا ایک پروگرام کرنا پڑے گا محمد خان کا۔ لیکن محمد خان کی بعد میں وہ سیاست میں بھی آ گئے، سیاست میں بھی فلاحی کام کیے، خوشاب، چکوال، جیلم اور اٹک، ان علاقوں کے اس کا جو ہے وہ سرحد پہ اس کا گاؤں تھا، تو اس کا کوئی ایسا واقعہ نہیں آ سکتا کہ جس پہ ضمیر ملامت کرے یا کوئی ناجائز ہو یا کسی کے ساتھ ظلم کیا ہو۔ ہاں یہ تھا کہ ہزاروں لاکھوں لوگوں کی، غریبوں کی وہ خاندان کو پرورش کرتا تھا، ان کی شادیوں بچیوں کی، اس طرح کے لاتعداد واقعات ہیں۔ تو اس کو میں تو مسیح ہی کہوں گا اور ہیرو سر ہی کہوں گا۔ آپ کیا ہمیں دوبارہ اس پر بات کرنے کے لیے وقت دیں گے محمد خان پر، کہ آخرکار محمد خان کب پیدا ہوا، کہاں سے اس کی جرنی سٹارٹ ہوتی، کہاں پہ ختم ہوتی محمد ہے، اور ان سب چیزوں کو ہم اپنی آڈینس کو بتانا چاہیں گے اور آڈینس سے جاننا بھی چاہیں گے کیا وہ محمد خان کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں یا نہیں۔ محمد خان کے بارے میں پورا ایک دو پروگرام پہ محیط ہوگا، پروگرام وغیرہ۔ محمد خان کے جیسے میں نے بتایا کہ بیسیکلی اس کا تلہ گنگ اس وقت ڈسٹرکٹ اٹک تھا، یہ 60 کی دہائی میں جو ہے نا اس کا طوطی بول رہا تھا، اس وقت نواب آف کالا باغ امیر محمد خان تھے، ان کا دور تھا۔ تو اس دور میں ان کا جو ہے نا وہ وقت ہے جس میں محمد خان کو ڈاکو بھی کہتے ہیں، محمد خان ٹرنال بھی کہتے ہیں، ملک محمد خان آوان بھی کہتے ہیں۔ تو وہ اس دور میں ان کا وہ بہت مطلب میں کہتا ہوں کہ عروج کا دور تھا، جہاں پہ پورے پنجاب، پورے پاکستان میں ان کا نام گونجتا تھا۔ تو میں تو کہہ رہا ہوں کہ اس کے لیے ایک پورا پروگرام ہم انشاءاللہ رکھیں گے۔ تو اس میں فی الحال اس پہ اتفاق کروں کہ محمد خان ڈاکو کو، جو ڈاکو لوگ کہتے ہیں، وہ مسیحا تھا، غریبوں کو مسیحا تھا، اور آج بھی لوگ اس علاقے میں جائیں تو اس کو پوچھتے ہیں لوگ کہ اس نے جو ہے نا کبھی کسی کی کیونکہ ظلم نہیں کیا، جس طرح کہ یہ ٹوٹ پونچی ہے یا یہ نو دولتی ہے یا اس طرح کے ڈاکو آج کل جو کر رہے ہیں یہ ہوگی، اس بہت لیے شکریہ کریں گے۔ سر کہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ آج ہمارے ساتھ جو ہیں، میں اب آپ کو بتانا چاہوں گی، ملک یعقوب آوان صاحب موجود تھے، جنہوں نے ہمیں وقت دیا، سابق ڈی ایس پی بھی رہ چکے ہیں۔ اس کے ساتھ انہوں نے اپنی جرنی کے بارے میں بھی بتایا کہ کس طرح ان کی حاضر ڈیوٹی ایک ایسا قتل جس کو پکڑنا بہت زیادہ مشکل تھا، جس میں صرف ایک اکیلی خاتون اپنے گھر کے 2 ملازموں کے ساتھ رہ رہی تھی، جن کے بچے انہیں چھوڑ کر آؤٹ آف کنٹری جا چکے تھے۔ تو کیا ہماری ماؤں کی ویلیو 70 یا 80 سال کی عمر میں جا کے اتنی رہ جاتی ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کو اکیلا چھوڑ کر اپنی عیاشیوں کے لیے، اپنی اچھی زندگی کے لیے چلے جاتے ہیں؟ وہ ماں جس نے 9 مہینے پہلے پیٹ میں رکھا ہوتا ہے، پھر آپ کو پالتی ہے، پوستی ہے، آپ کو جوان کرتی ہے، آپ کو پڑھاتی ہے، لکھاتی ہے، آپ کے ماں باپ آپ پر محنت کرتے ہیں اور آپ کو ایک جوان مرد یا عورت بناتے ہیں۔ لیکن جب ہم لوگوں کے ہاتھ میں ہمارے والدین آتے ہیں، جس طرح ہم چھوٹے ہو کر اپنے والدین کے ہاتھ میں تھے، تو ہم اپنے ماں باپ کو اس طرح جو ہے ملازموں کے ہاتھ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ تو خدا را آپ لوگوں سے یہ درخواست ہے کہ اپنے ماں باپ کو اس عمر میں اکیلا نہ چھوڑیں۔ اس پروگرام میں آپ کے لیے یہ بہت اہم سیکھ ملی کہ آپ کے ارد گرد کے جو لوگ ہیں، کہتے ہیں نا گھر دا پیتی ہی تہاڈا اپنا گھر لٹ کے لے کے جاندا ہے۔ یہ پنجابی کہاوت اس لیے کیونکہ گھر کا جو بھیتی ہے، آپ کے جو اپنے رشتہ دار ہیں، ارد گرد کے لوگ ہیں،
وہ آپ کو یا آپ کے گھر والوں کو نقصان پہنچانے کی صرف طاق میں ہوتے ہیں کہ کب وہ آپ کو یا آپ کے گھر کی خوشیوں کو برباد کر سکے، کیونکہ حسد کی نظر بہت زیادہ بری ہوتی ہے۔ تو ویورز، آپ لوگوں کو آج کے پروگرام سے کیا سیکھنے کو ملا، اور آپ لوگوں نے ہمیں لازمی بتانا ہے کہ ہم لوگ محمد خان، جس کو محمد خان ڈاکو کہا جاتا ہے، ان کے بارے میں پروگرام لے کر آئیں یا نہیں۔ اسی کے ساتھ اپنی میزبان طیبہ اوان کو اور ملک یعقوب اوان صاحب کو اجازت دیں۔ ہم آپ سے ملتے ہیں کسی نئے پروگرام میں، نئی انفارمیشن کے ساتھ، نئی اپڈیٹ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔